अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऑस्ट्रिया के दौरे के हवाले से, जो कि बेहद कामयाब दौरा साबित हुआ है। और हमने कल भी गुफ्तगू की थी, वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से मज़ीद भी कुछ चीज़ें इस वक्त हम चाहते हैं कि डिस्कस करें। UN के तहत वहाँ पर एक स्पेशल इवेंट जो है उसका इनकाद किया गया था। पायदार तरक्की आलमी अमन के हवाले से इसमें बात की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस खुसूसी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब गुफ्तगू की है तो उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है वो मुसलसल खुशहाली का रास्ता जो है उससे हटा हुआ है। और सिंध ताश मुआहदे के हवाले से ख़ास तौर पर उसने बात की है। वहाँ पर बात की गई कि वो खिलाफ वर्जी कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी की। और हमेशा से ये चीज़ एक अंडरस्टूड सी ये बात है कि कभी भी इस किस्म की जाहरियत जो है, आबी जाहरियत एक्सेप्टेबल नहीं होती। लेकिन भारत जो है ये मुसलसल आबी जाहरियत कर रहा है और ऑब्वियसली इसे न सिर्फ खुशहाली का रास्ता रुक रहा है बल्कि ओवरऑल बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए जो है वो बैनुल-अक़वामी मुआहिदों का हमें एहतराम करना चाहिए और जो आलमी मसाइल हैं उनके आर्जी हल की बजाय हमें मुस्तकिल बुनियादों पर उनके हल की तरफ जाना चाहिए और इसका कोई हल सोचना चाहिए जो तमाम तर इस वक्त मसाइल हम फेस कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के माबैन कुछ जो मुआहदे हैं उस पर भी साइन किए गए हैं। बड़ा अहम ये इवेंट रहा। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान जिस तरह से अब यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद आगे लेकर जाना चाह रहा है और हम फोकस जो है इस वक्त हमारा ट्रेड के ऊपर है कि ट्रेड वॉल्यूम में इजाफा किया जाए। ओवरऑल वहाँ पर एनर्जी के हवाले से भी बात हुई। वहाँ पर भी कुछ ऐसे मुआहदे जो हैं वो उस पर साइन किए गए हैं, जो MOU साइन हुए हैं। बिज़नेस फोरम से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खिताब किया है और वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, जो सरमायाकार मौजूद हैं, उनको हमने ये बताया है कि पाकिस्तान में किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और यहाँ पर जो माहौल है वो बिज़नेस के हवाले से बहुत साजगार करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा अहम ये विज़िट है उनका। इसके हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं उनको यूरोपियन मार्केट्स तक किस तरह से लेकर जाना है और वहाँ पर जो पेनिट्रेशन है उसके लिए हमें क्या होमवर्क करना है, ये तमाम तर चीज़ें जो है ये और पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है हमारी मईशत की बहाली के लिए, वो सब चीज़ें वहाँ पर हमें नज़र आई हैं। पाकिस्तान का जो फोकस है और जो प्रैक्टिकल अप्रोच है इस हुकूमत की, वो तमाम तर चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की हैं। हम चाहेंगे कि इसके हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करें और ये जो हमने अभी वियना में जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो एक खुसूसी तकरीब का इनकाद किया गया, यहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की और ख़ास तौर पर भारत के हवाले से जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है और हर फोरम पर वज़ीर-ए-आज़म साहब, चाहे उसमें आप ये देख लें कि क्लाइमेट चेंज की बात हो, उसके हवाले से भी एक बड़ा मौसर किस्म का अपना जो है वो आर्गूमेंट रखते हैं, दुनिया के सामने पेश करते हैं। लेकिन अब चूँकि भारत जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो भारतीय आबी जाहरियत हमें इस वक्त नज़र आ रही है, इंडस वाटर ट्रीटी पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, वो बड़ी अहम चीज़ें हैं जिस पर दुनिया की तवज्जो दिलाना ज़रूरी था। उन्होंने UN के प्लेटफॉर्म से एक स्पेशल इवेंट, ज़ाहिर है कि UN की तरफ से ये उसका इनकाद हुआ था, उस पर उन्होंने बड़े खुल कर बात की है भारत के हवाले से कि भारत ये सब कुछ जो कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। ना सिर्फ पूरे खित्ते में से जो है उसकी खुशहाली का रास्ता रुकेगा, बल्कि जिस किस्म की दहशतगर्दी वो फैला रहा है, ये सारी चीज़ें जो है नाकाबिल कबूल है। हम चाहते हैं कि ऐसे मसाइल का एक आर्जी बुनियादों पर नहीं बल्कि परमानेंट बेसिस पर इनका सल्यूशन होना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब इसकी तरफ गौर करना चाहिए। इसी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, हुमायूं खान साहब और इसके अलावा शनीला मार साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ओवरऑल अगर देखा जाए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये एक बड़ा कामयाब दौरा जो है, इसको ऑस्ट्रिया के दौरे को करार दिया जा रहा है। इसमें जिस तरह से तिजारत के हवाले से बात की गई है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की गई है और फिर ये जो UN के तहत एक स्पेशल इवेंट वहाँ पर मुनक़िद किया गया है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भारत के हवाले से जो आबी जाहरियत हो रही है उसकी तरफ नज़र दुनिया की जो है वो मबजूल करवाई है। आपका बहुत शुक्रिया नाहिद, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है और आपने अपने तमहीद में ही बहुत सारी बातें बता दी। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो इस वक्त मग़रिब के दिल में मौजूद है, 2 दिनों से जो उनकी एक्टिविटी रही है वो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबी की अक्कासी है और आज जिस अंदाज से उन्होंने मग़रिब के सामने भारत की आबी दहशतगर्दी, आप तो जारहियत कह रही है, मैं उसको दहशतगर्दी समझता हूँ, उस दहशतगर्दी
مودی کو جس طریقے سے بے نقاب کیا ہے، جو بھارت اپنے چہرے پہ جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا جو ان کا نام نہاد جو اپنا ایک امیج بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور مغرب کے ساتھ پینگے بڑھا رہا ہے اور مغرب کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہا ہے، تو اب جو وزیر اعظم صاحب نے ان کی اس ظالمانہ پالیسی کو، جو میرے خیال میں قرون وسطیٰ میں بھی اور پرانے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کہ پانی بند کیا جاتا یا آبی دہشت گردی دکھائی جاتی تھی، بھارت نے آج کے دور جدید میں وہ کیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بہت مؤثر طریقے سے پاکستان کا کیس لڑا ہے، دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے مابین جو پانی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ دو طرفہ نہیں ہے، وہ ٹرائی لیٹرل ہے، اور اس میں عالمی ضامن ورلڈ بینک جیسے ادارے ہیں، اقوام متحدہ جیسے ادارے ہیں، تو ان اداروں کو بھی وزیر اعظم صاحب نے ان کے توجہ مبذول کروائی ہے۔ اوورآل نہ صرف یہ جو یو این کی ایکٹیویٹی تھی یہ انتہائی اہمیت کی حامل رہی، بلکہ میں سمجھتا ہوں جو غیر قانونی مہاجرت کو قانونی مہاجرت میں بدلنے کی وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن ہے وہ بھی انتہائی کامیابی سے وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے رکھا کہ ہمارے ہاں جو 50 سے 60% نوجوان نسل موجود ہے، جو نوجوان آبادی موجود ہے، جو ٹیلنٹڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، ہنرمند ہے، تو کیوں نہ ہم ایسے راستے اختیار کریں کہ غیر قانونی مہاجرت کا ہمیشہ سے خاتمہ ہو اور قانونی مہاجرت کے دروازے کھولے۔ اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور جو بائی لیٹرل تعلقات ہے، جو تجارت کے شعبے میں ہے، جو بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہے، جو جدید زراعت کے شعبے میں ہے، جو نینو چپس اور جو باقی ٹیکنالوجی کے جو اے آئی سے ریلیٹڈ جو منصوبے ہیں، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے موقف کی تائید کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ مغربی یورپ کے تجارتی راستے پاکستان کے لیے کھول دے گا، اور مغربی یورپ کو پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ پاکستان میں کتنا بڑا پوٹینشل موجود ہے، جو وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم نے بزنس فورم کے دوران پاکستان کی پوٹینشل کو جو اجاگر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو اوورآل اس وزٹ کے حوالے سے میں آپ کی رائے چاہوں گی کہ یہ کتنا کامیاب رہا، جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری پوری ہوئی ہیں؟ پھر یہ جو یو این والا ایونٹ ہے یہ بھی بڑا ایک خاص ایونٹ تھا، جس میں نہ صرف بھارت اس وقت جو آبی جارحیت اور دہشت گردی کر رہا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، بلکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی بات کی گئی، پھر جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال پر پاکستان کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آیا، کچھ معاہدے بھی کیے گئے جس میں کنٹری پارٹنرشپ پروگرام پاکستان ہے، کنٹری پروگرام پاکستان ہے، اسی قسم کے جو ہیں اور ہمیں معاہدے یو این اور پاکستان کے درمیان نظر آ رہے ہیں۔ اوورآل اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ نائی، دیکھیے ویانا محض آسٹریا کا دارالحکومت نہیں ہے، یہ یورپ اور عالمی اداروں تک کی رسائی کا دروازہ ہے۔ تو وزیر اعظم نے جو ایک سفارتی مہم جوئی کا آغاز کیا اقتدار میں آتے ہی، اس کے بعد یہ اگلا مرحلہ ہے جس میں یہاں پہنچ کے انہوں نے وہاں کی تاجر برادری کو، سرکاری اداروں کو اور عالمی اداروں کو پاکستان کی طرف جائز طور پر متوجہ کیا ہے۔ سرمایہ کاری کا ذکر ہو گیا اور دیگر موضوعات کا ذکر ہو گیا، جیسے لیکن کچھ اور بھی یعنی یہ کثیر پہلو یہ وزٹ ہے، اور اس کے اثرات ہم آنے والے دنوں میں مسلسل دیکھتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر اس وقت دنیا، یہ ہمارا خطے کے ارد گرد کے علاقے ایٹمی فلیش پوائنٹ کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، اور ہم اس میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا دیکھ رہے ہیں ہم اس کو۔ اس موقع پر آئی اے ای کے سربراہ جو وزیر اعظم پاکستان سے ملے ہیں، یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے پاکستان ذمہ دارانہ ایک ایٹمی طاقت کے طور پر پاکستان کے کردار کا، یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عالمی معاملات اور تنازعات کو سلجھانے کے لیے پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، دنیا اور آئی اے ای اس کا خیر مقدم کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ دوسرا، دراصل یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا بھی آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ اب ہم نے یہ دیکھا ہے گزشتہ 1-1.5 برس کے عرصے میں کہ دنیا میں تجارت کے
زاویے اور اصول بدل رہے ہیں. نئے تجارت کے سلسلے میں نئے بلاک اور نئے گروپ وجود میں آ رہے ہیں, اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ملک ایک ملک سے کٹ رہا ہے, اس کے ساتھ ان کی فیزیبل نہیں رہ رہی تجارت, وہ نئے ایوینیو تلاش کر رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں پاکستان کو بھی نئے ایوینیوز تلاش کرنے کی ضرورت ہے, نئی منڈیاں تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اور یورپی یونین کے ساتھ جو ہمارے پرانے معاملات ہیں, وہ جو ایکسپورٹ کا معاہدہ ہمارا ان کے ساتھ موجود ہے, جی ایس پی پلس, اس کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں کچھ نئے ایوینیوز تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دورہ اس میں بھی ہماری معاونت کرتا ہے. اس کے علاوہ جیسے پائیدار ترقی, عالمی امن, اور خاص طور پر یہ جو موسمیات کے چیلنجز ہیں جن سے پاکستان اور تیسری دنیا کی بہت سارے ممالک کے لیے یہ چیلنج ہے, اس میں عالمی برادری کی ایک بار پھر توجہ. پاکستان کا یہ مستقل موضوع ہے جس پر وزیر اعظم باہر جا کے بات کرتے ہیں, اور اس بار بھی انہوں نے اسی طرح سے بڑے زور و شور کے ساتھ, بڑے طاقتور طریقے سے عالمی برادری کو اس جانب متوجہ کیا کہ اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف تیسری دنیا کا اور پاکستان جیسے ممالک کا مسئلہ نہیں ہے, اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. تو یوں سمجھیے کہ ایک عالمی لیڈر کے طور پر وزیر اعظم پاکستان نے ایک نہایت مؤثر دورہ کیا ہے, اور اس کے اثرات جیسے میں نے عرض کیا آنے والے دنوں میں ہمیں مسلسل دکھائی دیں گے. ہمایوں صاحب, یہ جو ایم او یو سائن کیے گئے ہیں, مختلف سیکٹرز کی بھی ہم نے بات کی ہے, انرجی ہے, پاکستانی پروڈکٹس کو عالمی منڈیوں تک لے کر جانا, وہاں ان کی ایکسیس, اس کے لیے کام کرنا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وزٹ کا حصہ رہی ہیں. میں یہ چاہوں گی کتنی پریکٹیکل اپروچ آپ کو نظر آ رہی ہے, اور یہ جو معاہدے کیے گئے ہیں عملی طور پر کتنا آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈویبل ہیں, ان پر کام کیا جا سکتا ہے, اور آگے جا کر ہمیں اس سے فائدہ بھی ہوگا. اور اگر اوور آل بھی بات کی جائے, آسٹریا کا وزٹ نو ڈاؤٹ بہت کامیاب وزٹ ہے, لیکن پاکستان کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے, اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس قسم کے جو وزٹس ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے, وہ ان کا رول کیا ہوتا ہے؟ جی تھینک یو ناہید. دیکھیں, ایک تو آسٹریا کا جو ہمارا بائیلیٹرل وزٹ تھا, اس میں جو بزنس فورم کے ساتھ پرائم منسٹر کا خطاب ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے ایم او یوز بائیلیٹرلی سائن ہوئے. آج جو ان کی جو یونائٹڈ نیشن کے تحت وہاں پہ جو ایک تقریب تھی جس میں انہوں نے خطاب بھی کیا, اور اس کے بعد انہوں نے 3 بہت اہم جو ہے وہ ایم او یو سائن کیے یو این آرگنائزیشن کے ساتھ. ایک جو انہوں نے کیا یونائٹڈ نیشن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ, جو ہماری انڈسٹریلائزیشن اب سٹارٹ ہو چکی ہے پچھلے چند سالوں سے, اس میں یو این کی طرف سے ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہونی, ہماری جو یہاں پہ جو ویلیو ایڈیشن ہونی سپلائی چین کے اندر, پاکستان کے اندر جو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی ہے, یہ ایک بہت اہم وہ تھا کہ دنیا کے 197 ملکوں کی ایک آرگنائزیشن آپ کے ملک میں انٹرسٹڈ ہو کے یہاں پہ وہ کام کرے گی, یہ بڑا اہم تھا. دوسرا جو یونائٹڈ نیشن آفس آن ڈرگ اینڈ کرائم تھا, یہ ایک بڑا اہم اس لیے ہے کہ پاکستان پچھلے 20 سالوں سے دہشت گردی کی جنگ کے اندر ہے, تو یہ وہ ادارہ ہے جو آرگنائز کرائم اور ٹیررزم کے اوپر جو ہے دنیا کے اندر نہ صرف کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے بلکہ جو انٹر ایجنسی کوآپریشن یا کلیبریشن ہوتی ہے, اس کے علاوہ لیجسلیشن ہے, اس کے اندر کرتا ہے. اور پھر تیسرا جو بہت اہم وہ ہوا وہ انٹرنیشنل میڈیسن آن نیوکلیر اور آنکالوجی کا ہے, جو IAEA ہے, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے, وہ پچھلے 60 سالوں سے جو ہے نا رے آف ہوپ کا ایک پروجیکٹ کر رہی ہے, جس میں وہ کینسر کے پیشنٹ, کینسر کی جو ہے نا نیوکلیر ٹیکنالوجی کے مجھے 2-3 بڑی مشہور ہیں, ایک ریڈیو تھراپی ہے اور ایک ریڈیولوجی ہے. تو یہ ان کے اندر, ان ملکوں کے اندر, اور ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں کینسر بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے, ساؤتھ ایشیا سب کے اندر. تو میرا خیال ہے یہ جو 3 اہم ایم او یو آج یونائٹڈ نیشن کے مختلف ذیلی اداروں کے ساتھ پرائم منسٹر سائن کیے, یہ ایک ترقی کی طرف ہمیں ایک نئی جہت کی طرف لے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے رشید صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, سائمنٹینیسلی جو فیلڈ مارشل صاحب تھے ان کے جرمنی کا دورہ ہو گیا, اس کے بعد ان کا UAE کا دورہ ہو گیا, اس کے ساتھ پاکستان اب ایک تیسری جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے, جو ہے وہ چائنا کا جو دہی ترقی کا پروگرام ہے, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ, اور اس کا انٹر لنک کرتا ہے کہ آپ کی جو اکنامک, پولیٹیکل اور ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ سائمنٹینیسلی ویسٹ کے ساتھ بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ چین کے ساتھ بھی شامل ہے. جو شی جن پنگ کا جو نیا منصوبہ ہے 2025 سے 30 کا, اس کے اندر جو ہے ہم اس کا بڑا حصہ ہے کہ ہم وہاں ان کی دہی ترقی کو جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے امپلیمنٹ کریں گے, جس میں ای کامرس, ڈیجیٹائزیشن, ایگریکلچر. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ ملا کے دیکھیں
تو آپ کی ملٹری اور سویلین قیادت جو ہے وہ پاکستان کو ایک نئی جو ہے ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جس میں ایسٹ بھی آپ کا دوست ہے، ویسٹ بھی آپ کا دوست ہے. تو میرا خیال ہے کہ بڑا ہی کامیاب دورہ ہے، اور اس کے بعد یہ ابھی ختم نہیں ہو رہا، اس کے بعد یہ دورہ کنٹینیو ہوں گے. اس کے بعد پرائم منسٹر نے موسٹ لائکلی امریکہ جانا ہے اگلے کچھ دنوں میں. تو میرا خیال ہے یہ کنٹینیوشن آف گڈ فارن ڈپلومیٹک ملٹری اور پولیٹیکل جو اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، بڑی اچھی جا رہی ہے. میری ذاتی رائے میں، میرا خیال ہے کہ باقی پینلسٹ بھی اس سے اگری کریں گے. اور شریلا، پاکستان کو ایک بہت موزوں شراکت دار جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. کسی بھی معاملے میں کوئی بھی آپ فیلڈ دیکھ لیں جس میں اس وقت کام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ IAEA کے رکن ممالک ہیں، ان کے ساتھ مل کر جو کام کر رہا ہے، جو پاکستان کا ویژن ہے اور جو خیالات ہیں اوور آل کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں، معیشت کی بحالی کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، پاکستان بڑا اہم کردار اوور آل ادا کر رہا ہے. اب آسٹریا کے وزٹ میں ہی نوجوانوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ نوجوان جو آبادی ہے وہ پاکستان کا اثاثہ ہے، ہم ان کو بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی، تاکہ یہ پاکستان کے لیے بہتر طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکیں. اوور آل آپ کا ٹیک اس پہ کیا ہے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اوبویسلی اتنے کم ٹائم میں اس پہ ہم بات نہیں کر پا رہے. بہت شکریہ ناہید. یہ جو وزٹ تھا، یہ اگر اکانومی کو لے کے ہم بات کریں تو بڑا فروٹفل رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ جو انویسٹر ہیں ان کو انگیج کیا ہے. جو وہاں پہ بزنس سمٹ تھا اس کے اندر ان کمپنیوں کے CEOs آئے ہوتے جو آلریڈی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جنہوں نے کی بھی ہوئی ہے، جیسے ہائیڈرو پاور کے جو پروجیکٹس ہیں، منگلا کا ہو گیا، تربیلا کا ہو گیا، سکھی کناری کا ہو گیا، مالن جبا ہوگی، پتریاٹا چیئر لفٹ ہوگی، ان کے اندر آلریڈی ان کی انویسٹمنٹ چل رہی ہے. تو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے ان کو مزید پاکستان کے اندر جو شعبے ہیں، اب جو IT سے ریلیٹڈ ہے، رینیویبل انرجی ہے، زراعت ہے، ان کے اندر ایگریکلچر ہے، انجینئرنگ ہے، کہ ان کے اندر بھی آپ کے لیے بڑا پوٹینشل ہے، آپ آئیں اور آ کے ان کے اندر انویسٹمنٹ کریں. بلکہ وہاں پر ایک پاکستانی کمپنی اور ایک آسٹریا کی کمپنی کے درمیان فارماسوٹیکل کا ایگریمنٹ بھی ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو فارماسوٹیکل کی جو اس وقت مارکیٹ ہے وہ 1 کھرب سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، کہ بہت سی جو ایسی ادویات ہیں اب ہمیں باہر سے درآمد نہیں کرنی پڑی، وہ پاکستان کے اندر ہی وہ بنتی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دوسرا اسی کی کنٹینیوشن ہوگی کہ اپریل کے اندر پاکستان میں بھی EU پاکستان بزنس فورم ہو رہا ہے، جس کے اندر یورپین انویسٹر آئیں گے اور مزید آپ ان کو راغب کر سکیں گے کہ پاکستان کے اندر کہاں کہاں پہ، یعنی کانکنی کے اندر بھی ہے، زراعت ہے، اس کے اندر مزید کہ آپ آئیں اور جو ہے انویسٹمنٹ کریں. پھر جو لیبر کی بات ہو رہی ہے تو وزیر اعظم کے صاحب کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ یورپین منڈیوں کے لیے ہم سکلڈ اور سرٹیفائڈ لیبر آپ کو فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ قائم کیے جا رہے ہیں. پنجاب حکومت تو بہت زیادہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ بچوں کو اب آپ سکلڈ لیبر جو ہے ان کو باہر کے ملکوں میں بھیجا جائے، تاکہ ان کو وہاں پہ جا کے کوئی پرابلم نہ ہو. اور جو ہمارے یہاں پہ جو اتنی یوتھ ہے اس کو انگیج بھی کرنا ہے، ان کے لیے آپ نے روزگار کے مواقع جو ہے وہ فراہم کرنے. پھر اٹامک انرجی کے جو ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ جو میٹنگ تھی، دیکھیں پاکستان کو یہ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ ان کے انجینئر سیاستدان جو ہیں وہ بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی ان کی حمایت کا اعادہ کر رہا ہے کہ اگر ہمیں کینسر کی تشخیص ہو گئی، زراعت ہو گئی، صنعتی اپلیکیشنز ہوگی، اس میں جو آپ کا ذمہ دار کردار ہوگا اس کی ہم حمایت کریں گے. تو یہ ایک بڑا اچھا بزنس کو لے کے بڑا اچھا ایک وزیر اعظم صاحب کا وزٹ رہا ہے، جس کو آنے والے دور کے اندر جو MOU ہوئے ہیں ان کے اندر جب ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی شروع ہوگی تو پھر ہمیں اس کا زیادہ جو ہے فروٹ نظر آنا شروع ہوگا. لیکن ابھی اگر ہم دیکھے جائے تو بڑا اچھا رہا کہ وہاں پہ لوگوں کو انگیج کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ پاکستان میں کیا کیا پوٹینشل اور کس کس جگہوں پہ آ کے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو روایتی طریقے سے معیشت کی بحالی تھی، اب ہمیں اس سے ہٹ کر طریقہ جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے. جو حکومت کی اب ہے، جو ویژن ہے کہ جہاں جہاں نئے ایونیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں انگیجمنٹس کی جائیں اور اپنی معیشت کو بحال کیا جائے. ابھی آگے بڑھتے ہیں، ذرا ملکی منظرنامے پر بھی نظر ڈالتے ہیں. ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے جو معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کہیں سڑکیں بند کی جا رہی ہیں، کہیں مختلف قسم کے معاملات جو ہے پروٹیسٹ کے نظر آ رہے ہیں. آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے تمام تر چیزیں جو ہیں بالکل واضح کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بانی PTI کی صحت پر اس وقت بلیم گیم کی جا رہی ہے اور جان بوجھ کر اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. میڈیکل ان کا چیک اپ جو ہے وہ ہم نے کروایا ہے اور اس کی بھی رپورٹ سب کے سامنے آ گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور جس ایک آنکھ میں مسئلہ تھا اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اب وہ پہلے سے بہت بہتر ہے. لیکن اس حوالے سے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی، اس معاملے کو بہت زیادہ سیاسی بنا کر
پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ بانی کے چیک اپ کے وقت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ہم نے بلایا تھا مگر وہ نہیں آئے. سب رہنما مان جاتے ہیں مگر علیمہ خان جو ہیں وہ ہر بات کو ویٹو کر دیتی ہیں, وہ ان معاملات کو جو ہے وہ زیادہ مسائل کا شکار کر رہی ہیں. اور اس معاملے پر جو اس وقت بلیم گیم کی جا رہی ہے, جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ غلط چیز ہے. جس طرح سے سڑکیں بند کی جا رہی ہیں کے پی میں ہم نے دیکھا, اور اوور آل بھی جس طرح سے ریڈ زون میں بھی یہی کوشش کی گئی, تو یہ ایسے معاملات جو ہیں نہیں چلیں گے. جو کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو یقیناً اس کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. صافی صاحب, اس وقت جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے, اور اب تو چیزیں بہت کلیئر ہو گئی ہیں, کلیئرٹی کی طرف آ گئی ہیں جب سارا چیک اپ بھی ہو گیا ہے. اور پھر خاص طور پر جب محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ باقی سب لوگ مان جاتے ہیں, علیمہ خان نہیں مانتی ہیں, یہ وہی والی بات ہے جو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں کہ پارٹی میں ایک ڈویژن ہے, کوئی کچھ بات کرتا ہے, کوئی کچھ بات کرتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس قدر چیزوں کو کیوں الجھانے کی کوشش کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور جو پروپیگنڈا ہے وہ ابھی بھی جاری ہے؟ ناہید, یا تو آپ بہت سادی ہے یا بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار ہے. اب یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں لحاظ سے بہت سادی ہے وہ. میں نے صحافت کے لحاظ سے کہا ہے. تو یہ جو آپ جس کو پارٹی کہہ رہی ہے, تو یہ پارٹی تو نہیں رہی ہے کبھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کہ مجھے خوف ہے آتش گل سے ہے, یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. تو پرائے شعلے جو ہے اس پارٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتے, اور نہ اس پارٹی کے خلاف کوئی پرائے شعلے جل رہے ہیں, اور نہ ان کے خلاف کوئی ایسی سازش ہو رہی ہے. اگر یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ بندہ جیل میں ہے, سزائے یافتہ ہے, حکومت کی تحویل میں ہے, حکومت پنجاب کے نیچے ایک بہت بڑی جیل ہے, وہاں پہ موجود ہے. اگر حکومت نے کچھ کرنا ہی ہے تو اپنے ہی جورسڈکشن میں اور اپنی ہی جیل میں کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا, جس کا آج وزیر داخلہ نے بھی بڑی کھل کے بات کی ہے کہ ہم کیوں چاہیں گے کہ اپنے گلے ایک مصیبت لے لیں. اگر ان کی فیملی میں کوئی مسئلہ ہے, اگر ان کی جماعت میں کوئی مسئلہ ہے, اگر کوئی نہیں چاہتا کہ بانی کی صحت درست ہو, اگر کوئی نہیں چاہتا کہ بانی اسی طرح پارٹی کی قیادت کرے, تو یہ ان کی اپنی تنظیمی اور اپنے ذاتی اور نجی معاملات ہے. چونکہ نجی معاملات پہ تو میں بالکل بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا, لیکن تنظیمی حوالے سے جو محسن نقوی صاحب نے بات کی کہ ان کے پارٹی کے رہنماؤں کو ریکویسٹ کی گئی, پہلے بتایا گیا کہ بھئی آئے, آپ کے بانی کا جو ہے وہ علاج معالجے کے لیے پاکستان کے سب سے پریسٹیجیس میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں ان کا معائنہ کیا جا رہا ہے, اور آپ کی باہمی مشاورت سے ڈاکٹروں کا چناؤ کیا گیا ہے, جس میں نجی ڈاکٹر بھی شامل تھے اور سرکاری ڈاکٹر بھی شامل تھے. لیکن جب ان کی بہنیں ویسے تو پہنچ جاتی ہے اڈیالہ کے سامنے, ان کے جو فرزند ہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں ویزے نہیں مل رہے, اب واللہ عالم کہ ان کے کیا مسئلے مسائل ہے, یا جو ان کے اور رشتہ دار ہے ان کا خان صاحب سے کیا وہ اناد ہے یا بیر ہے کہ وہ نہیں آئے. ہم تو اپنے یار دوست بھی جب ہمارا یہ کلچر ہے کہ جب ان کو اسپتال لے کے جایا جاتا ہے اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو عموماً کبھی کبھار ہم ان کے رشتہ داروں سے پہلے دوست پہنچ جاتے ہیں. تو پارٹی کے رہنما کہاں تھے, یہاں پہ علی امین صاحب بیٹھے تھے, وہ کچھ اور کہانیاں سنا رہے تھے, وہاں پہ سی ایم پختونخوا بیٹھے تھے, ان کی اپنی کچھ کہانیاں ہیں, ادھر پہ اچکزئی صاحب چادر لپیٹے بیٹھے تھے پارلیمان کے سامنے, ادھر علامہ صاحب جو تھے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ بھی اسلام آباد ہی میں موجود تھے, بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے. بعد میں وہ دونوں تو گئے, وہ بھی حکومت کے کہنے پہ, لیکن کوئی رشتہ دار اگر نہیں جاتا یا ان کی بہنیں اگر نہیں جاتی اور اس کے بعد وہ ابہام پیدا کرتے ہیں, تو یہ تو ظاہر سیاست ہی پھر ہوئی. پھر تو عمران خان صاحب سے کوئی ہمدردی کسی کو پھر نہیں ہے.
یہ ہمیں بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. ہماری تو دعا یہ ہے کہ عمران خان صاحب صحت مند رہے, جس طرح کل مریم نواز صاحبہ نے بھی ان کو دعائیں دی, ان کے صحت کے لیے دعائیں دی. وہ ایک انسان ہے, وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, ایک بڑی جماعت کے وہ سربراہ ہے. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے صحت کے مسائل ہو, ان کے خدا نخواستہ آنکھ پہ مسئلہ ہو, کان میں مسئلہ ہو, ناک میں مسئلہ ہو, اللہ ان کو سلامت رکھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اور عمران خان صاحب کے خاندان کو بھی ہدایت دے کہ وہ ہر معاملے کو سیاست کی بینٹ نہ چڑھائے. تو میرے خیال میں اس وقت حکومت نے اپنا بالکل ایک صاف ستھرا جو ان کا ایک موقف ہے ان کے سامنے, قوم کے سامنے رکھ دیا ہے. اب علیمہ خان صاحب آ کے بتائے کہ وہ کیوں نہیں گئے, اب ان کی جو باقی بہنیں ہیں وہ بتائیں کہ کیوں نہیں گئے, اور پی ٹی آئی کی قیادت وضاحت دے کہ کیوں وہ ٹائملی نہیں پہنچے. میرے خیال میں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, صرف سیاست کی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اسی بات پہ ہی ہم مزید میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا. انہوں نے یہ کہا کہ علیمہ خان کی وجہ سے ان کا جو چیک اپ ہے وہ 3 دن لیٹ ہوا ہے. انہوں نے اپنی پارٹی رہنماؤں سے یہ کہا کہ اگر ہم سب کچھ مان جائیں گے تو پھر یہ معاملہ دب جائے گا. مطلب وہ ایک اپنے طور پہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک اپنی سوچ کے تحت آ رہی ہیں, ایسی سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں, لیکن ہم نے یہ بالکل پہلے دن سے واضح کر دیا تھا کہ جو ان کا قانونی حق ہے اس کے مطابق, آئین اور قانون کے مطابق ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے گا, اور وہ ہم نے کروایا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بھی آپ سے چاہتی ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے اپنے انٹرویو میں کل ساری چیزیں بڑی کلیئر کر دی ہیں. جو بار بار الزام دیا جاتا تھا حکومت کو, انہوں نے محسن نقوی صاحب کا کردار بھی جو ہے بڑے واضح طور پر بتایا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ معاملہ سلجھ جائے, اور حکومت بھی بار بار چاہتی تھی. آج بھی محسن نقوی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہمیشہ مذاکرات کی دعوت دیتے رہے ہیں, ہم یہ چاہتے تھے معاملہ سلجھے, لیکن آپ لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے معاملہ خراب کیا. ناہید, اب معاملہ تو دعاؤں تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ بڑی ضروری دعا ہے, یہ کوئی مذاق نہیں کیا صافی صاحب نے. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ کوئی پارٹی نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فین گروپ ہے, یہ ایک کلٹ ہے. تو ایک, اور شیخ رشید آپ کو پتہ ہے کہا کرتے تھے کہ یہ فرد واحد ہے, میں تو کسی پی ٹی آئی کو جانتا نہیں ہوں. تو حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ایک فرد کے گرد ایک ہجوم جمع ہے جس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے. اور جب کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا, کوئی پارٹی کی ہیرارکی نہیں ہوتی, کوئی نظم اور ضبط نہیں ہوتا, تو اس کے بعد پھر یہی صورتحال ہوتی ہے. ایک سچویشن تو یہ ہے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے, اور یہ بہت افسوسناک اور تکلیف دہ پہلو ہے, اور اس پر یہ وہی پہلو ہے جس پر ہمیں دعا کرنی چاہیے. قصہ یہ ہے کہ ایک فرد, چاہے اس کو سزا ہو گئی ہے چاہے وہ سزا نہیں ہوئی, حوالات ہے, وہ جیل میں بند ہے, اور وہ جو جیل میں بند ہے زندہ سلامت موجود ہے, ابھی اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے, بلکہ وہ اچھکزئی صاحب نے تو کہہ دیا کہ وہ تو باریک سے باریک چیز بھی دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں, 6x6 اور 6x9. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے صحت مند آدمی کے لیے یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک زندہ سلامت آدمی کی لیگیسی, اس کی وراثت پر قبضہ کرنے کی یہ جنگ ہو رہی ہے. ایک طرف علیمہ خان ہے, ایک طرف کوئی اور ہے, ممکن ہے بشریٰ بی بی ہوں یا ممکن ہے کوئی اور ہو. تو یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور تختہ مشق بنا لیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو. اچھا, ایک تختہ مشق بانی پی ٹی آئی ہے جو زندہ سلامت موجود ہے, اور اس کی وراثت پہ قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں. نمبر 2, اس کے نتیجے میں آپ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کر رہے ہیں, پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کو خراب کر رہے ہیں, اور عوام کو ایک ایسی کیفیت میں, ہیجانی کیفیت پہ لانا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں جمایا معاشرہ اور مستحکم ہوتی ہوئی معیشت سب کچھ ختم ہو جائے. تو یہ نقصانات 2 طرح کے ہیں, ایک لالچ ہے اور وراثت پہ قبضہ کرنے کی خواہش اور لالچ ہے, اور دوسرا اس گروہ اور اس سیاسی ایلیمنٹ کے اندر جو بنیادی, آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آئے اور انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی جو غیر مسلم تھی, تو نام ہائکہ رکھا. ہائکہ کا مطلب ہے تباہی. اسی طرح سے وہ جو سونامی, ان کی سارا مائنڈ سیٹ تباہی پر مشتمل ہے. تو اس وقت بھی وہ اپنی سیاسی
عمل کو تباہی سے دوچار کر کے اپنے لیے مواقع پیدا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے, اس سے نکلنا چاہیے. ہمایوں صاحب, یہ جو طریقہ کار اس وقت اپنایا جا رہا ہے, اور پہلے بھی یہ ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے, سڑکیں آپ بند کر دیں اور جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ والی جو سیاست ہے, اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اب جو علیمہ خان صاحبہ کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, بیرسٹر گوہر کچھ اور کہہ رہے ہیں, باقی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں, اب سہیل آفریدی بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں, وہ بھی بڑا ایک ایکسٹریمسٹ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جس کے ساتھ وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن یہ تمام تر چیزیں اس طرح سے اب یہ بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہمیں سامنے آیا, کچھ بھی نہیں اس سے ہو سکا. کیا یہ طریقہ کار اس سے یہ بانی کو رہا کروا سکتے ہیں؟ اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں آ رہی, ابھی تک سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مزید آپ بگاڑ رہے ہیں یا آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں؟ پھر وہ قبضہ مافیا والی بات سمجھا جائے کہ پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش میں ہر ایک لگا ہوا ہے, خود چاہتے ہیں کہ بانی باہر نہ آئے. دیکھیں عید, ایک تو اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں پارٹی کی, تو جب یہ پہلے اپوزیشن میں تھے تو اس وقت سے لے کے اور پھر جب یہ گورنمنٹ میں آئے تو ان کی جو ہے نا اندر کچھ چینج نہیں آیا. بڑا انٹرسٹنگ تھا, جو گورنمنٹ والا فیز بھی تھا وہ یہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی گورنمنٹ ان اپوزیشن ہے, وہ خود ہی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ احتجاج بھی کیا کرتے تھے. یہ جب پچھلی دفعہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت جو ہے نا کبھی یہ سول نافرمانی کی بات کرتے تھے, کبھی یہ جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کی بات, کبھی وہ جو انفیمس جو لمبا جو ہے مہینوں کے دنوں کے اوپر وہ جو دھرنا تھا اس کی وہ بات کرتے تھے. پھر اب جب یہ ایک پروونس میں اپوزیشن میں, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, ابھی جب آپ رشید صاحب سے سوال کر رہی تھیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک حکومت جو پچھلے جو ہے 3 ٹرمز میں جو ہے وہ اب تیسری ٹرمز ان کی چل رہی ہے, ایک صوبے کے اندر وہ ہیں, طاقت میں ہیں, پاور میں ہیں, وہاں پہ سڑکیں بند کر کے یہ کیا کس کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اپنی ہی عوام کو جو وہاں پہ جس کو وہ یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں, ان کو طبی سہولیات کوئی جو ہے میسر نہیں کرنا چاہ رہے, اسکولوں کے اندر بچوں کا جانا نہیں کرنا چاہ رہے, دفتروں میں لوگوں کا یا جو ان کی ڈیلی لائف ہے اس کو وہ کر رہے ہیں, تو وہ کیا پروو کرنا چاہ رہے ہیں؟ موسٹ لائکلی ان کو شاید خود زیادہ پتہ ہو, لیکن میری یہ سمجھ سے باہر ہے. دوسری سائڈ پہ پچھلے بڑے عرصے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل ڈویژنز پارٹی میں بہت زیادہ ہیں. میں رشید صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کو قانون اور اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ملنی چاہیے جو کہ ان کو مل رہی ہیں. آج جو جس پریس کانفرنس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور پھر اس میں ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم ان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے تھے تو ایک دفعہ نیگوسیشن میں یہ وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ چاہیے کہ 1 ہفتے کے لیے ان کو آپ کسی نجی ہسپتال کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ لیں. تو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا, اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے, کہ 1 ہفتے نہیں, ہم ان کو 2 ہفتے کے لیے لے آئیں گے, ہم ان کو 4 ہفتے کے لیے اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے. ڈاکٹروں کی ٹیم آئی جو کہ ساری انہوں نے خود مشاورت کے ساتھ طے کی, پھر ان کے اپنے کوئی ایک کزن تھے یا جو رشتہ دار تھے جنہوں نے اس میں آنا تھا وہ نہیں آئے, پھر باقی ان کی پارٹی والے لوگ نہیں آئے. اچھا, نہ آنے کی بھی ایک بڑی مزے کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ اب اس وقت جو ہے ان کے پاس ایشو کوئی رہا نہیں. اپنی گورننس کو وہ جو ہے وہ چھپانے کے لیے اپنی مختلف جو غلط پالیسیز ہیں جس میں پولیسنگ کی ہے, دہشت گردی کے خلاف ان کی جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرنے کی تھی, اکنامک انٹیگریشن کی تھی, اور دوسری سائڈ پہ جو فیڈرل گورنمنٹ اور باقی جو صوبے ہیں اگر وہ اچھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ایک کمپیریزن ڈرا ہونا شروع ہو جائے گا کہ جی سندھ یہ کر رہا ہے, پنجاب یہ کر رہا ہے, تو کے پی یہ کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ وہاں پہ ایک مسلسل کنٹینیوٹی آف پالیسی. تو ان چیزوں کو چھپانے کے لیے میرا خیال ہے یہ ایک پالیٹکس ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ اچھی پالیٹکس کر رہے ہیں کہ وہ شور کرتے ہیں اور ہر چیز کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو ان دیٹ سینس وہ اپنے حساب سے وہ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ خراب کرنا چاہتے ہیں, اپنے ہر غلط چیز کو چھپانے کے لیے بس شور کر رہے ہیں, اور اس کو اب کرنے دیں, ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں. ہاں, لیکن نہیں, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا یہ شور. وہ راستے بند کر دیتے ہیں جس قسم کا احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ. کے پی میں عوام جو ہے شنیلا وہ بہت مشکلات کا شکار ہے, اور آج بھی محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو احتجاج یا چڑھائی کا شوق ہے تو وہ پھر اس کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اسلام آباد کے ریڈ زون کی آپ بات کریں, کسی قسم کی obviously ہم شرپسندی کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. پھر جو عدالتی فیصلے ہیں اس پر عمل درآمد ہم ضرور اس کو یقینی بنائیں گے. آپ یہ سارا معاملہ اس طرح سے لے کر نہیں چل سکتے کہ سڑکیں بند کر کے عوام کو تکلیف دیں. مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے, میں یہ چاہوں گی کہ اس پہ بھی آپ تھوڑی سی اپنی رائے دیجیے گا, کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے, لیکن پرابلم جو ہے وہ دوسری سائڈ پر موجود ہے, وہاں پر بھی کچھ سین وائسز ہیں, اگر ان کی بات سنی جائے تو معاملات بہتر ہوتے.
नाहिद बात पता है क्या है, ये जो पार्टी है ना, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और हर बंदे ने इसके 10-10 रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं और जो जिन्होंने 10-10 रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं ना, वो सब अपने हिसाब से इस कंपनी को चलाना चाह रहे हैं और कुछ उसमें ब्रोकर्स हैं, वो हर रोज़ एक सनसनी हिजान क्रिएट करके इसके शेयर्स के जो रेट है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। अब देखें, एक बंदा जो जेल में मौजूद है, उसकी सेहत को लेकर जो बयानात दिए जा रहे हैं और जिस तरह उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो क्या है, वो अवाम के अंदर हिजान पैदा करने के लिए है, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए। आपकी स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है, जो इन्वेस्टर आपके मुल्क में आना चाह रहा है वो कहेगा कि देखें जी, इनके तो रोड्स ब्लॉक है, इनके लोग जो सड़कों के अंदर फंसे हुए, तो हम यहाँ पे आके क्या इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। फिर वो कभी कहा जाता है कि 80% जो है उनकी बिनाई चली गई, कभी कह रहे नहीं वो तो वॉल क्लॉक की सुइयां तक जो है वो देख सकते हैं। वो अचानक ही 85% खत्म होती है और एक ही दूसरे दिन ही जो है वो वॉल क्लॉक की जो है ना सुइयां वो देख रहे होते हैं। और जो आप बात करिए खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें तो उनको अपनी आज उनकी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चार्जशीट कर दिया। उन्होंने कहा है कि आप किसके खिलाफ एहतजाज करें, अपने ही हुकूमत के खिलाफ करें। रोड ब्लॉक करके आपने अपनी आवाम को तंग किया। आप पंजाब चले जाएं, आप सिंध चले जाएं, बलोचिस्तान चले जाएं, वहां पे कोई एहतजाज नहीं हो रहा। आपने रोड ब्लॉक करके लोगों का जिंदगी क्यों अजीरन की हुई है। और उन्होंने फौरन कहा कि इसको खोलें। तो मोहसिन नकवी साहब ठीक कह रहे हैं कि हम अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराएंगे, क्योंकि ये इंतशार, ये पॉलिसी अब नहीं चल सकती। वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म में तिब्बी इलाज उनकी जो है उनको फराहम किया जाना चाहिए, उनका हक है, लेकिन उसके ऊपर सियासत तो ना करें। हर बंदे का अपना बयान है, हर बंदे की अपनी सियासत है। कल अली अमीन गंडापुर ने एक जो इंटरव्यू दिया, पूरी चार्जशीट थी अलीमा खान के खिलाफ। सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं ये बात कर रहे हैं, वो भी अलीमा खान को चार्जशीट कर रहे हैं कि जी हमें बानी पीटीआई ने कहा है कि आप डी चौक ना जाए। अलीमा खान कहती है डी चौक जाए। वही अलीमा खान जो है अब वो नहीं चाह रही थी कि जब इलाज के लिए हुकूमत बुला रही है तो हम अपने डॉक्टर को भेज दें, हम अपने किसी बंदे को भेज दें, क्योंकि उसको लग रहा था कि अभी जो रोड बंद किए गए हैं, जो धरने हो रहे हैं, तो शायद इससे कुछ हम मकसद जो है वो अचीव कर लें इंतशार फैलाने का। ये नहीं हो सकता। आपको एट द एंड मुज़ाकरात की तरफ ही जाना पड़ेगा। और मोहसिन नकवी साहब के बारे में तो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कह दिया कि सबसे ज़्यादा तो कोशिश वही कर रहे हैं मुज़ाकरात की, वही कोशिश कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, हुकूमत की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं। हुकूमत फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है उनको इलाज की सहूलतों की, लेकिन वो जिन्होंने 10-10 रुपए के शेयर खरीदे हुए ना, वो लोग टिकने नहीं दे रहे हैं इस पार्टी को। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली इस किस्म का हिजान क्रिएट करना और हालात जो हैं ये काबिल कबूल नहीं होते हैं। इससे ओवरऑल भी बहुत सारे नुकसानात हैं, आवाम भी बहुत परेशान है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा मसला है जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, वो मसला है दहशत गर्दी का। और दहशत गर्दी के इस मसले से निपटने के लिए रियासत इस वक्त जो हिकमत अमली अपनाए हुए है, उससे हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ दहशत गर्दी फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से, फितनतुल ख़वारिज की जानिब से की जा रही है, उसको बर वक्त रोका जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त हमारा इशारा बाजोड़ और शांगला का जो वाक़यात हैं उनकी तरफ है। बाजोड़ में बारूद से भरी गाड़ी जो है वो चेक पोस्ट की दीवार से टकराई गई है। धमाके में 11 एहलकार शहीद हुए हैं, एक मासूम बच्ची भी शहीद हुई है और ख़वातीन बच्चों समेत 7 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की है और 12 ख़वारिज को इसमें हलाक कर दिया गया है। और इसी तरह से इस शांगला में भी ऐसा ही ऑपरेशन किया जा रहा है। वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वहाँ दहशत गर्दों को इस वक्त जहन्नुम वासिल कर रही हैं। उसमें भी ऐसे ही जो है वो दहशत गर्दों को भी हलाक किया गया है। और इंतहाई मतलूब दहशत गर्द नूर इस्लाम जो है उसके हवाले से बताया गया उर्फ सलमान, उसको मार दिया गया है। सहूलतकारों की तलाश और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से इसकी मज़म्मत की गई है। और ऑब्वियसली ये ऐसे मामलात हैं जिनको फ़ौरी तौर पर रोकना बहुत ज़रूरी है। और दहशत गर्दी के मामलात जो हैं जिसमें मासूम लोगों को मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, इसके हवाले से बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो इस वक्त काम किया जा रहा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, वो भी अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, शहीद हैं, उनको भी हम इस वक्त खराज तहसीन पेश करते हैं। साफ़ी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये इस वक्त जो इक़दामात, ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं दहशत गर्दी की, इनके हवाले से नुकसान भी हुआ, मासूम लोगों को इसमें शहीद भी किया गया, सिक्योरिटी अहलकार भी शहीद हुए, लेकिन बर वक्त जो कार्रवाइयाँ की गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, उसमें ज़्यादा नुकसान से बचा भी लिया गया है। जी, यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों का नजराना पेश करके शांगला में और बाजोड़ में
بہت بڑی تباہی کو روکا ہے، لیکن پھر بھی شہادتیں ہوئی ہے. جی ہماری سیکیورٹی فورسز نے خون دیا ہے وطن کی مٹی کی عظمت کے لیے. اور باجوڑ میں جو کچھ ہوا ہے اس میں آج کل یہ واقعہ ہوا ہے اور آج تک وہاں پہ ملبے سے لاشیں اور شہیدوں کے نکالی جا رہی ہے. اور ایک تصویر جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ایک شہید جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ عبادت میں مشغول تھا، دعاؤں میں مشغول تھا، وہ بارگاہ الہی میں یہ سوال ضرور اٹھائے گا کہ انہیں کیوں مارا گیا ہے. وہ تو اپنی مٹی کی حفاظت کے لیے موجود تھا. جو خوارج آئے ہیں، جو فتنۃ الہندوستان کے اعلی کار ہے، انہوں نے جن لوگوں نے ان کو شہید کیا ہے، ان کو ایک دن ضرور روز قیامت میں حساب تو دینا ہی دینا ہوگا. لیکن سیکیورٹی فورسز بھی انہیں سبق سکھا رہے ہیں. اور دوسرا جو شانگلہ کا واقعہ ہے، وہ اگر پولیس اور سی ٹی ڈی کے جوان اپنی جانوں پہ کھیل کے نور الاسلام اور سلمان کو ٹھکانے نہ لگاتی، یہ چینیوں کے بہت خلاف گروہ کا سرغنہ تھا. اور باشا ڈیم پہ کام کرنے والی چینیوں پہ حملہ ہو، یا گلگت بلتستان میں چینیوں پہ حملہ ہو، یا خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں چینیوں پہ حملہ ہو، ہمیشہ یہ دہشت گرد جو تھا پیش رہتا. آج وہ اپنے انجام کو پہنچا دیا گیا ہے. یہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں اور عوام کی دلیری اور عوام کا سیکیورٹی فورسز کی پشت پہ کڑا رہنا اپنی جگہ پہ سلام پیش کرنے کا لائق ہے. لیکن جو میرا سوال ہے، جو یہاں پہ اس پی ٹی وی سے چند قدم پہ جو اس صوبے کا چیف ایگزیکٹیو جناب سہیل افریدی صاحب اور ہماری پرانی زلفوں والی سرکار، جو آج کل ان کا ضمیر بھی جاگا ہے اور وہ کبھی کہہ رہے کہ علیمہ خان ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہہ رہے کہ بشرا بی بی ٹھیک نہیں ہے. شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن کیا یہ جو ہمارے صوبے کے، آپ کے صوبے کے، کیونکہ اس میں ہمارا اور تمہارا نہیں ہے، یہ پورا ملک ہمارا سب کا ہے، اس کے حکمران رہے 13 سال سے، تو یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے کیا کیا ہے. اپنے بانی کی اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے لیے یہ اپنی جان پہ لڑ جائے، ہمیں کوئی نہیں. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران رہے ہیں، انہوں نے اس قسم کے کارکردگی کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. ایگزیکٹلی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹیک سر کوئکلی. ناہید جو بات صافی صاحب نے کر لی، اس کے بعد ہم کیا کہیں، پوری بات کہہ دی. ان کی گفتگو سے جب یہ اس ذکر کا کر رہے تھے، جو شخص عبادت پہ مشغول تھا اور شہید ہو گیا، اور جس انداز میں انہوں نے وہ بات کہی، تو مجھے اس پہ قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. آیت یہ ہے کہ بے ائیے ذنب ربے کا قتل تو، کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. ممکن ہے کہ یہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے تو اس پر میں معذرت چاہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اس قسم کی اموات پر خود اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی قرآن حکیم میں کی ہے. اور اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے عوام، پاکستان کی مسلح افواج یہ کوشش کر رہی ہیں. اور یہ جائز سوال ہے کہ اس مرحلے پر جب خیبر پختونخوا میں یہ صورتحال ہے، تو خیبر پختونخوا کی حکومت کہاں ہے؟ کیا وہ پشاور میں ہے، یا اگر وہ اسلام آباد میں ہے تو کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ ٹیررزم کے حصے میں کچھ کر رہی ہے، یا اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے؟ تو ہم یہی پہلے دن سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. ان کا پاکستان کے عوام سے اور پاکستان کی تباہی سے کوئی پریشانی ان کو لاحق نہیں ہوتی. صحیح. ہمایوں خان صاحب دیکھیں، میرا ایک تو میں ایگری کرتا ہوں صافی صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب نے جو کہا. میرا خیال ہے اب یہ ہائی ٹائم ہے، چونکہ دہشت گردی کی جو لہر ہے ویسے تو یہ پورے ملک میں اپنا جو ہے وہ اثر دکھا رہی ہے، لیکن پرٹیکولرلی بلوچستان اور جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بہت سارا اس میں. ہم فرنٹ لائن ایلائے رہے، 20 سال سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، قیمتی جانوں کا جو ہے ہم نے نذرانہ پیش کیا،
اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. میرے خیال ہے جو رشید صاحب نے ذکر کیا اور ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں, اب کے پی کی عوام کو بھی جو ہے اپنی جو 13 سال کی جو ان کی لیڈرشپ ہے ان سے کوشچن کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو پالیٹکس ہو رہی ہے وہ ساری اپنی جگہ پہ, لیکن ہم اتنا نقصان کب تک برداشت کرتے رہیں گے اپنے بچوں کا, اپنے جوانوں کا, اپنی بچیوں کا, اپنے بزرگوں کا. تو یہ ختم ہونا چاہیے, اور وہ جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے پروونشل گورنمنٹ کو کوئی قدم اٹھانا بڑا ضروری ہے. جی شنیلا. بات یہ ناہید کہ جب بھی کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے ہم مذمت کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن اب ٹائم یہ ہے کہ ہمیں اس کی مذمت سے نکل کے آگے کچھ اور اقدامات بھی کرنے ہوں گے. ایک تو ایسے کسی موقع کے اوپر جو گندی سیاست کی جاتی ہے اب عوام کو اس کا احتساب کرنا چاہیے. پھر جو وہاں کی صوبائی حکومتیں اب ان کو بھی اکاؤنٹیبل ہمیں ٹھہرانا ہوگا کہ ان کی طرف سے کیا اقدامات جو ہیں وہ وہاں پر کیے جا رہے ہیں. یہ ہر روز ایک واقعہ ہوتا ہے, ہم بیٹھتے ہیں مذمت کرتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز والوں کی جانیں اس طرح ہم جو شہید ہو رہے ہیں وہاں پر وہ فالتو نہیں ہیں. ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ دہشت گردوں کو بھائی بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو دفاتر دے رہے ہوتے ہیں, کبھی ثبوت مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ثبوت کم ہے کہ ہر روز آپ کے سیکورٹی فورسز والے اور آپ کے لوگ جو ہیں خاص طور پر آپ کے صوبے میں ہی جو ہے وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, تو اب آپ کو بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. سیکورٹی فورسز جو کر رہی ہیں, جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, اور جو شہادتیں دی جا رہی ہیں, اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کو سیکورٹی کے بہتر بنائیں, انٹیلیجنس شیئرنگ بہتر کریں, لوگوں کی جان کے لیے, ان کی سیکورٹی کے لیے کچھ اقدامات کریں, اور اس سیاست سے باہر نکلیں جو اس وقت سو کالڈ آپ سیاست کر رہے ہیں. میرے تمام تر پینلسٹ آپ سب کا بہت شکریہ جو میرے ساتھ پروگرام میں موجود. ناظرین پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.